बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और लगता यूं है कि अपोजिशन की मुश्किलात हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही हैं, उनमें कमी नहीं आ रही। एक रहनुमा रिहा होता है तो दूसरा गिरफ्तार हो जाता है, दूसरे की रिहाई होती है तो तीसरे की गिरफ्तारी का मामला दरपेश होता है। शेर रशीद की जमानत हो गई है, उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन साथ ही शौकत तरीन की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली गई है। शौकत तरीन के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा है, एफआईए उसकी तहकीकात कर रही थी, वो तहकीकात मुकम्मल हुई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में शौकत तरीन गिल्टी करार पाए हैं और उनकी गिरफ्तारी की बाकायदा इजाज़त मांग ली गई है। ये इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। ये खासा बड़ा मसला है। कल ही शौकत तरीन के हवाले से एक और इंकशाफ ये हुआ था कि उन्होंने नैब में अपने 8 अरब रुपए के केसेस माफ़ कराए थे और जनरल फैज़ हमीद ने उनकी सिफारिश की थी और उनको नैब से निजात दिलवाई थी। उसके बाद उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया गया। जनरल बाजवा अपने एक इंटरव्यू में ये एतराफ़ कर चुके हैं कि शौकत तरीन के ऊपर करप्शन के केसेस थे, लेकिन इमरान खान उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते थे और इमरान खान की जिद के बाद जो है वो फ़ौज ने यानी जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए ये मुकदमात ख़त्म कराए, यानी नैब में उनको जो केसेस थे। आज इस पे शौकत तरीन ने भी एतराफ़ किया है कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद से अपने केसेस के हवाले से बात की थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने केसेस चलाने के लिए कहा था, माफ़ कराने के लिए नहीं कहा था। लेकिन जो साबिक़ आर्मी चीफ है वो ये कहते हैं जी कि 8 अरब का जो करप्शन का केस था वो इमरान खान के कहने पर माफ़ किया गया था या वो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि वो केस अब भी नैब में मौजूद है, वो केस भी किसी वक्त खोला जा सकता है। दूसरी बड़ी जो अहम चीज़ है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वज़ारत दाखिला ने इजाज़त मांगी है, वो एक अहम केस है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से एक बड़ा दिन था। उनके खिलाफ ख्वाजा आसिफ ने खत इज़्ज़त का केस दायर कर रखा है और उसमें उन्होंने आज इतराफ़ कर लिया है कि शौकत खान को मिलने वाली इमदाद से उन्होंने सरमायाकारी की थी। 2008 में $3 मिलियन निकाला गया था शौकत खानम से, जिसको बाद में कहीं इन्वेस्टमेंट की गई उसकी, और फिर वो कहते हैं जी 2015 में मैंने ये वापस कर दी। तकरीबन 7 साल बाद मिलियन ऑफ डॉलर जो है वो ज़ाती इस्तेमाल में लाए गए और उनसे कारोबार किया गया, और फिर उस कारोबार से होने वाले मुनाफे, वो मुनाफा किधर गया, वो बड़ा अहम सवाल है। इस पर आज इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। इमरान खान साहब की टांग जख्मी है और वो किसी भी अदालत में पेश होने से इनकारी है, और उन्होंने शायद इसलिए अपनी टांग के ऊपर प्लस्तर बांध रखा है कि वो किसी अदालत में किसी मुकदमे में पेश ना हो सके। जब तक अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, उनसे बचने का जो वाहद बेहतरीन रास्ता वो ये है कि वो हैंडीकैप है, वो उस वक्त ज़ख्मी है, वो नहीं जा सकते। तो आज उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए इस केस की समाअत हुई, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि 2008 में उन्होंने जो सरमायाकारी की थी वो 2015 में वापस कर दी, और ये जो रकम है $3 मिलियन, ये 7 साल तक HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी, और इम्तियाज़ हैदरी इस कंपनी में शामिल थे जिन्होंने इस सरमायाकारी के लिए मंजूरी दी थी। यानी शौकत खानम का जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें एक डायरेक्टर भी शामिल था जिसने इस रकम की इन्वेस्टमेंट की। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। इसी यानी ये इंकशाफ होने पर कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी रकम इमदाद या फंड में से निकाल कर अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले ली है। ख्वाजा आसिफ ने ये रिवील कर दिया था और उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब ने शौकत खान को मिलने वाली इमदाद ज़ाती इस्तेमाल में यानी खर्च कर लिए, और उस पर उनको एक नोटिस भेजा गया था। तो आज अदालत में इमरान खान साहब ने यह भी इतराफ़ किया कि जब नोटिस भेजा था ख्वाजा आसिफ को उस वक्त तक ये रकम वापस नहीं आई थी। यानी उन्होंने ये मान लिया कि ये रकम उस वक्त वापस आई जब ये बात तश्तस बाम हो गई, जब दुनिया को पता चल गया कि इमरान खान साहब ने को माल जो है वो कुड़म कर लिया है, वो इधर उधर कर लिया है और पैसे जो है वो अपनी जेब में डाल लिए, फिर वो रकम जो है वापस कराई गई। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे इस प्रोजेक्ट का भी इल्म नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम सरमायाकारी कितनी की गई थी, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, मुझे इन पर भरोसा है। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि खान साहब अदालत का कंप्यूटर बंद हो गया, काश आप इस अदालत में होते जहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा था तो लिखने की जरूरत ना पड़ती। खान साहब जो बयान दे रहे थे वो चूंकि रिकॉर्ड हो रहा था और वो लिखा जा रहा था साथ साथ, तो इस दौरान कंप्यूटर ऑफ हो गया तो उनको कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। तो इसमें इमरान खान साहब ने ये आज इस बात का तो इतराफ़ कर लिया कि उन्होंने रकम निकाली थी और उनकी रकम की इन्वेस्टमेंट की गई, उसकी वो 7 साल तक रही, और जब ये बात मंत्रियाम पर आ गई तो फिर जो है यानी उसके ऊपर रौला पड़ गया, और फिर जो है रौला पड़ने के बाद ये रकम वापस कर दी गई। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि ख्वाजा आसिफ ने उनके ऊपर किया हुआ है। आज खान साहब ने वैसे ख्वाजा आसिफ वकील की बड़ी तारीफ की थी कि जनाब आपने बड़ा अच्छा केस लड़ा है।
عمران خان نے خواجہ آصف کے وکیل کی تعریف کر کے اس کو توڑنے کی کوشش کی یا کیا کیا، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بڑے اچھے وکیل ہیں، میں آپ کو ہائر کرنے کا سوچوں گا۔ اس سے پہلے خواجہ حارث جو کہ نواز شریف کے وکیل رہ چکے ہیں اور بڑا انہوں نے نواز شریف کا کیس بڑے اچھے انداز میں لڑا تھا، وہ بھی آج کل خان صاحب کی وکالت کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ خان صاحب نے انہوں نے بھی توڑ لیا۔ تو خان صاحب کو بندے توڑنے کا ہنر تو آتا ہے، تو اب انہوں نے اس کیس کے اندر خواجہ آصف کے وکیل کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں نا دانا پھینک دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے چیف آف سٹاف رہنے والے شہباز گل کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے، اداروں پر بغاوت کا کیس ہے، یعنی اداروں کے اندر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا کیس ہے۔ اس کیس میں آج شہباز گل نے عدالت سے اپنی بریت کی درخواست کی، لیکن عدالت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان سمیت ایک اور ملزم بھی ہے، وہ ایئر وے چینل کے اہم عہدیدار ہیں، ان کا بھی کیس ہے۔ اور یہ شہباز گل نے ایئر وے پر جو بیان دیا تھا جس میں انہوں نے اداروں کو اکسایا تھا، اور اس میں ان کی جو درخواست بریت ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے مسترد کر دی۔ ان پر اب 27 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ شہباز گل پر جو ہے اداروں کے سربراہان کے خلاف اکسانے کا الزام ہے اور مقدمات درج ہیں، وہ ضمانت پر رہا ہے۔ آج کل وہ بڑا رو رہے ہیں اور اپنی ویڈیوز جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو یعنی پچھلے چند دنوں سے انہوں نے جیسے ان کا کیس تھوڑا سا تیز ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ پی ٹی اے کے ساتھ کلوز کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، اور وہ بار بار ہر جگہ پہ جا کے اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں میں بات کرنے جاتا ہوں پی ٹی اے کے رہنما چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیسے آگے چلنا ہے۔ جی ایک منٹ میں بات کر لوں، ایک منٹ۔ اچھا میں پہلے بات ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ دے دیجیے۔ دیکھیے دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، فواد آ جائیں، جا رہے ہیں۔ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو سوسائٹی اس ٹائم مکمل اضطراب کا شکار ہے، ہو جائے گا۔ اچھا میں ایک امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کر دوں، سیکرٹری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہ کل سنڈے کو رات 10 بجے آئین کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ آئین کی جو ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ 7 دن کا ٹائم چاہیے اسکیجول کے بعد اور پھر 54 دن کا اسکیجول چاہیے، تو اس کا انہیں کل جو ہے یعنی اس کا انہیں پے بیک مل گیا، اور پی ٹی اے کے اندر اب وہ ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کارکن لیول پر تو ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں نا رونے سے جو ہے وہ رزق بھی بڑھتا ہے، کچھ ایسی مثال ہے۔ تو وہ ہوا ہے صاحب کہ شہباز گل نے رو رو کے جو ہے پارٹی میں واپسی کر لی ہے، اور انہیں پتا کہ اگر مجھے سزا ہو گئی، فرد جرم لگ گئی، تو میں تو رہ گیا پیچھے اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ان سے پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ بڑی ناراض ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ شہباز گل کے بیان نے پارٹی کو بہت زیادہ مصیبت میں ڈالا ہے، اور اس کی وجہ سے اے آر وائی چینل جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوا، ان پر پابندی لگی، ان کے لوگوں کو ملک سے باہر جانا پڑا، اور اسی کیس میں ارشد شریف بھی اس ملک سے باہر گئے، اور پھر ان کا مرڈر ہو گیا۔ تو یہ سارے جو کارنامے ہیں یہ شہباز گل صاحب کی ایک وہ کہتے ہیں نا زبان درازی کی وجہ سے ہوئی، اور وہ ان کی زبان درازی نے تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جو کچھ کرتا ہوں عمران خان صاحب کے کہنے پہ کرتا ہوں، لیکن جب یہ کام انہوں نے کیا تو اس بات پر اب وہ تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کے اوپر یعنی لال دائرہ لگا رکھا کہ یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ شہباز گل کی وجہ سے جو ہے وہ کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن شہباز گل بیچارہ کی کرے، وہ کہتے ہیں چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے، جو حکم سرکاری وہی پکے کی ترکاری، جو عمران خان صاحب کہندے سر وہ بیچارہ کر دینا سی۔ اسی بات کا تو چیف آف سٹاف تھا، لیکن اب چونکہ وہ پھنسا ہوا مشکل کے اندر اور اس کی کوئی سن نہیں رہا، تو وہ داد و فریاد بھی کر رہا ہے، اور آج اس کے اوپر یعنی اس کو معافی بھی نہیں ملی، تو آگے مستقبل بڑا تاریک ہے۔ اس کے علاوہ ایک بری خبر یہ کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور حکومت نے آئی ایم ایف ڈیل کے تحت اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور ابتدائی طور پر بجلی کے بلوں پر سبسڈی ختم کی جا رہی ہے۔ مارچ میں جو بجلی کے بل موصول ہوں گے وہ اضافی سرچارج کے ساتھ آئیں گے۔ 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ سے لے کر 18 روپے فی یونٹ تک بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو سلیب ہوتا ہے 300 یونٹ، پھر 500 یونٹ، اور پھر اس سے زیادہ کے یونٹ، یہ سلیبز ہوتے ہیں، تو ان میں جو سب سے کم یونٹس ہے ان میں 3 روپے 21 پیسے اور اس کے بعد پھر 18 روپے۔ تو جون تک جو ہے بجلی قیمت جو ہے وہ فی یونٹ 23 روپے
39 پیسے اضافہ اس میں کر دیا جائے گا، اور بجلی کے بلوں پر سرچارج جو ہے وہ گردشی قرض پر سود کی ادائیگی کی مد میں استعمال ہوگا۔ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یعنی بجلی کے پیسے ادا کرنے ہیں بجلی کی کمپنیوں کو، وہ اس اضافی سرچارج سے جو ادائیگی کی جائے گی، اور جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم کیا جائے گا، گردشی قرضہ جسے کہتے ہیں وہ کم کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں 300 یونٹ سے زائد بجلی استعمال پر جو ہے وہ فروری کا جو بل آئے گا اس میں بھی یہ لگ کے آئے گا، اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ اپریل میں یہ ٹیرف کم کیا جائے گا اور یہ 69 پیسہ رہ جائے گا۔ جون جولائی میں یہ پھر بڑھایا جائے گا 1 روپے 64 پیسے، اور پھر یعنی یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو کسانوں کو بجلی پر سبسڈی دی گئی تھی وہ ختم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کے مطابق بجلی کے بلوں پر جو سبسڈی ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ یہ سبسڈی دے رہے ہیں بند کریں، اور جس کا جو بنتا ہے اس کے اوپر وہ لوڈ ڈالیں۔ اور ایک خوفناک انکشاف کیا ہے چیئرمین ایف بی آر رہنے والے شبر زیدی نے۔ انہوں نے کہا جی کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو ذرا فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کراچی میں ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسی شور مچا رہے کہ ہم دیوالیہ ہونے سے بچ رہے ہیں۔ کل سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا، لیکن جو ایف بی آر کا سابق چیئرمین ہے اور اکانومسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمام سرکاری زمین بیچ دیں جو ہمارے پاس ہے تو 4 بار ہم اس ملک کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اصل معاملہ ہے نا، پھڈا جو لڑائی ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے وہ لے کے چین کے قرضوں کی ادائیگی نہ کر دیں۔ چین کے ساتھ امریکہ کی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے پیسہ لینا تو وہ آپ اپنے پہ خرچ کریں، وہ چین پہ نہ خرچ کریں۔ لیکن جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا جی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے 2 مثالیں دی، ان کا یوکرین اور روس بھی ڈیفالٹر ہو چکا تھا، دونوں ڈیفالٹ ہو چکے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پہ کوئی آفت نہیں آئی۔ جن ممالک نے ڈیفالٹ کیا انہوں نے ترقی کی ہے، تو یہ وہ ایک یہ نہیں کہتے نا اس میں سے امید پیدا کرنا، تو انہوں نے ایک ہوپ دی ہے ان پاکستانیوں کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا تو خدا نخواستہ کوئی قیامت آ جائے گی، مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن ایسے ہی ملک جو کہ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ دب جاتے ہیں ان میں پھر ابھرنے کا یا اس کرائسس سے نکلنے کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے اور وہ ترقی بھی کرتے ہیں۔ تو روس اور اس کی یوکرائن کی مثال انہوں نے دی ہے کہ وہ سامنے ہے، تو ان کی یہ جو مثال ہے اس میں یہ نہیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ باقی تو انہوں نے پولیٹیکل باتیں بھی بہت سی کی ہیں جو کہ شاید وہ چونکہ ان کا ایک رجحان ہے پولیٹیکلی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 1-2 باتیں انہوں نے اور ایسی کی ہیں جو کہ بڑی سینسٹیو سی ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا جی عمرہ اور زیارت پر ہمارے $2 ارب خرچ ہوتے ہیں، غیر ملکی ایئر لائنس کو بند کیا جائے، اور سی پیک جو اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ لال بتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس پر ہم بھی لگے ہوئے ہیں جب یہ پروجیکٹ بننا ہی نہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سی پیک اب وہ پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ نواز شریف کے دور میں تھا، جس میں چائنا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی تھی، اور اس کا پھر جو نقصان ہونا تھا وہ الٹیمیٹلی یو اے ای کو ہونا تھا اور متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں کو ہونا تھا۔ تو وہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے جب نواز شریف کو نکالا گیا تو یہ پروجیکٹ جو آلموسٹ رول بیک ہو چکا ہے۔ اب وہاں پہ تیل کی بندرگاہ بنے گی تو وہ بنے نہ بنے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی $5-10 ارب آ جائے تو آ جائیں، وہ بھی ابھی کہتے ہیں نا دلی ہنوز دور است۔ ایک انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ چونکہ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کسی کو بھی پنڈی کی حمایت چاہیے، پنڈی سے مراد سمجھے فوج، اس کی حمایت چاہیے، تو پھر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت کرے، تو اگر ان کو حمایت چاہیے تو پھر یہ آپس میں مل کر بیٹھ جائے۔ یعنی یہ ڈائریکٹلی پیغام بھی ہے کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپسی اختلافات کو مل بیٹھ کے حل کرے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان معاملات میں یعنی وہ اسٹیک ہولڈر بن کر پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے۔ یہ ایک انڈائریکٹ پیغام ہے۔ اب وہ شبر زیدی چکے رہے ہیں، ان کے بارے میں تاثر تو یہ کہ وہ ان کے بھی ان کوارٹرز کے اندر اپنے روٹس ہیں، اپنی ان روڈز ہیں، ان کے اپنے سورسز ہیں، تو وہ شاید ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید اس وقت چاہتی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں، لیکن کوئی بیٹھے تو پھر نا، نہ اپوزیشن بیٹھنے کو تیار ہے نہ حکومت بیٹھنے کو تیار ہے۔ اور کل جنرل باجوہ صاحب کے بیان کے حوالے سے میں نے آج صبح ایک ویلاگ کیا، اور اس میں میں نے ان کا جو بیان تھا وہ کوٹ کیا، جس میں انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف کو انہوں نے نہیں بلکہ ناراض ججوں نے نکالا تھا، جو پرانی لڑائی تھی ان کی۔ تو شاعر جو ہے وہ دراصل یہ چاہتا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ تو باجوہ صاحب کی انڈائریکٹ معافی اس حوالے سے ہے کہ چونکہ
مریم نواز چڑھی ان کے اوپر اور وہ کہتی ہے جناب انہوں نے جو 5 کا ٹولہ ہے اس میں نام ہے جنرل فیاض حمید کا، جنرل باجوہ کا اور باقی کے وہ 3 جج ہیں جن کے بارے میں اب خود باجوہ صاحب انڈائریکٹلی کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ سارا ان کا کیا دھرا ہے، ساڈا ذمہ توش پوش اسیر نہیں دے گئے. تو اب ان کو معافی ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن ایک طرح سے انہوں نے بیل آؤٹ کر دیا ہے اور نواز شریف کی بے گناہی کی گواہی بھی دے دی ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو کیس چلا تھا وہ جو سزا ہوئی وہ ججوں نے پرسنل ونڈیٹا یعنی ذاتی مخاصمت کی وجہ سے ان کو اقتدار سے نکالا تھا. یہ ابھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، شاید آہستہ سے چل کے وہ ببل ہوگی، لیکن یہ وہ اپنے انڈائریکٹ معافی مانگ چکے ہیں اور ان کے معافی مانگنے کی وجہ یہی ہے کہ فوج میں ان کے جو قریبی لوگ ہیں یا رہے ہیں ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے. جنرل فیض کے بھی قریبی لوگوں کے خلاف اسکروٹنی ہو رہی ہے اور جنرل باجوہ کے بھی قریبی لوگوں کے حوالے سے چھان بین کی جا رہی ہے یا تحقیقات کی جا رہی ہے یا پوچھ پرتیب کی جا رہی ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہے فوج کے اندر چل رہا جس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہے بہت سے لوگوں کو جو کہ اب فوج میں نہیں ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا پنجاب میں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا. اس پر چیف الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اور دستیاب وسائل کے حوالے سے فیڈ بیک دے گا لاہور ہائی کورٹ کو کہ کیا پوزیشن ہے اور وہ کیا 90 روز میں انتخاب کرانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر کل یہ فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب کے اندر جو 90 روز کے اندر الیکشن کرائے جائے، لیکن الیکشن کمیشن کے ذرائع کہتے ہیں کہ تمام معاملات پر غور کیا گیا ہے اور اب 13 فروری کو ایک اہم اجلاس ہم نے بلایا ہے اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے، یعنی منڈے کو یہ اجلاس ہوگا اور اس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے. تو اب مین سٹوری کی طرف آتے ہیں. شوکت ترین کے خلاف جو قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ انہوں نے ایک ٹیلی فون کالز کنورسیشن تھی جب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کی حکومتیں تھی پی ٹی آئی کی اور ان کے وزراء سے انہوں نے جو ٹیلی فون کنورسیشن کی تھی اس میں انہوں نے ان وزراء کو جو مس گائیڈ کیا تھا اور وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کو جو انڈر ٹیکنگ دینی ہے وہ نہ دے تاکہ جو حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہی ہے وہ خراب ہو. یہ جب حکومت اقتدار میں آئی تھی جو موجودہ پی ڈی ایم ہے اس نے آنے کے بعد آئی ایم ایف سے جب بات شروع کی تھی، مفتہ اسماعیل صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے یا مشیر خزانہ تھے، اس وقت کی یہ بات ہے. تو اس پر جو وفاقی حکومت نے کیس ایف آئی اے کو بھیجا تھا کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، انٹیروگیٹ کریں کہ یہ معاملہ واقعی آواز ان کی ہے، تحقیقات کریں، چیک کریں. تو وہ سارے ایف آئی اے نے ایک لمبی چوڑی تحقیقات کی ہے اور تحقیقات مکمل کر کے انہوں نے رپورٹ دے دی اور کہا جناب یہ 100% جو ہے وہ شوکت ترین صاحب نے کیا اور اس کے پیچھے جو ان کی نیت تھی وہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل خراب ہو جائے. تو آئی ایم ایف کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں. تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ. بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے اس سالوں کے اوپر یہ اپنا خدو کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں. وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے. تیمور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ پھر فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے. سر اس سے سر ایک چیز اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے. لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل تو پہلے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل خراب کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ دوسری اٹیمپٹ تھی. ایک اٹیمپٹ تو وہ تھی جب عمران خان صاحب جاتے جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ پھاڑ کے پھینک گئے
اور پھر اس سے IMF کو ناراض کیا اور IMF نے آگے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا. دوسری بار جب ان کو منا کر لایا گیا تو انہوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی. پھر ایک اور اٹیمپٹ کی گئی تھی اور یہ ابھی آپ کے سامنے تیسری اٹیمپٹ ہے جس میں حکومت ایک بار پھر IMF کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. تو اب شوکت ترین کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور اگر وزارت داخلہ نے انہیں اجازت دی تو پھر یعنی FI حکام کو تو انہیں پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ذرائع کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن میں بھی کچھ عام شخصیات کے خلاف کیسز جو ہیں وہ حتمی یعنی مرحلے میں پہنچ گئے ہیں اور پنجاب کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے لیے بھی اجازت طلب کی گئی ہے اور گرفتاری کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ منڈے آنورڈ شروع ہو سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.